अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ साथ सियासी मौसम में भी तब्दीली के बड़े आसार से नज़र आ रहे हैं या सामने आ रहे हैं। मज़ाहमत के चलते मफाहमत की बातें भी हो रही हैं, बल्कि अब तो बाकायदा बात मुलाकातों और तोहफे तहफ़ के तबादलों तक पहुँच गई है। इसी दौरान आज खबर आई कि हुकूमती जमात यानी नून लीग तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए महमूद खान अचकज़ई से राबते में है। सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब। उनकी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की ज़िम्मेदारी दी है, लेकिन नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हों, बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। इसी खबर में मज़ीद ये भी दावा है कि अगर PTI को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद खान अचकज़ई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। इसी हवाले से आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गैर रस्मी, और उसमें कन्फर्म किया कि राना सनाउल्लाह ने उनसे पार्लियामेंट में मुलाकात की है। महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौर से भी मिले हैं। अगर PTI उन्हें जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। अच्छा नाज़रीन, इसी हलचल के दौरान आज नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ है। वहाँ से आने वाली बता रही हैं कि नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। इजलास से आने वाली खबरें हैरान कुन थीं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ भी हैं और ख़ुद ही मियाँ साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त भी दे दी। इजलास में ये फ़ैसला हो गया है तो फिर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और नून लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द क्यों किया है? सुनिए ज़रा। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप हक में नहीं हैं। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, इसी तरह वो दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अब कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अचानक हुकूमत को क्यों मौलाना और खान दोनों ही अहम लगने लगे हैं। सदर और वज़ीर आज़म मौलाना के दर पर जाते हैं, हुकूमत में शमूलियत की दावत है, तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि जलसा मनसूख करवाने के लिए भी हुकूमत तहरीक इंसाफ से रब्ता करती है और इसे जवाब भी फिर मज़बूत ही मिलता है। अब इस सूरत हाल को देखकर मुझे गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान हुकूमत, उनके इत्तेहादी और अपोजिशन के कुछ बयानात याद आ रहे हैं, जिनमें कहीं आइनी मेल्टडाउन, कहीं सर्द मौसम में हुकूमत के लिए गर्मी बढ़ने और कहीं से 6 महीने में हुकूमत जाने जैसी बातें आ रही थी सामने। इसी दौरान फिर इंटरनेशनल जरीदा फिच, इसकी भी मौजूदा हुकूमत के 18 माह बरकरार रहने की पेशगोइयाँ सामने आ रही थी, वो भी याद कर लें। अगले 3 महीने जो आने वाले हैं वो बड़े ही रेलेवेंट हैं, क्रूशल हैं, क्रिटिकल हैं, और सर्द मौसम होगा वैसे वेदर वाइज, लेकिन सियासी बहुत गर्मा गर्मी होगी। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है, इन पे सवालिया निशान ना लगाएं, नहीं तो जो है कल आने वाले वक्तों में जो है नहीफ हो जाएगा ये सिस्टम। मौजूदा सूरत हाल नाजरीन, इन पेशगोइयों का खौफ है या फिर आइनी तरामीम के लिए ये वक्त की ज़रूरत है, या फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए एक ज़बान होना है। ये अहम मामलात हैं, आज के अहम टॉपिक्स हैं जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ मेरे एक और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब, स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अकील साहब, आपका क्योंकि मैंने जो है ना वो एक कुछ दिनों पहले का, क्योंकि आजकल आप बहुत छाए में, हर जगह आप ही आप नज़र आ रहे होते हैं, तो मैं चाह रही हूँ सर आपसे बात का आगाज़ करूँ। सर ये हो क्या रहा है? महमूद खान अचकज़ई साहब
کنفرم کریں اس بات سے کہ ان کی رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن آپ کے جو دیگر لوگ ہیں جو وفاقی وزراء ہیں، احسن اقبال صاحب ہو گئے یا پھر خواجہ آصف صاحب ہو گئے، یہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کرن بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے خود اس چیز کو کنفرم کیا، جی ملاقات ضرور ہوئی ہے. انڈائریکٹ ٹاکس کا ایک دروازہ کھلا ہے، ہونی بھی چاہیے. سیاسی لوگوں کی، سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرز کی سیاسی ایشوز پہ آپس میں بات چیت چلنی چاہیے. جی. اور کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کنفرم کر رہے ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں، اور انہوں نے بالکل اس چیز کو آگے لے کے چلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ منجوِ سیاستدان ہیں، کبھی کوئی بند دروازے نہیں ہونے چاہیے سیاست میں. اور اس چیز کا بے شک یہ لاکھ اختلاف کریں، میرے خیال سے بیٹر سینس پریویل کی ہے پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے. وفاقی وزراء اس بات کی تردید کیوں کریں سر؟ دیکھیں اس پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے وہ ایک ان کا ذاتی موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے میں ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر میں معافی مانگ لوں تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، اور میں معافی مانگنے کے لیے غالباً تیار بھی ہوں، یا معافی مانگ لیتا ہوں، یا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اس ایگزیکٹ یہ الفاظ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا ویڈیوز دکھا دیں، ثابت کر دیں آپ تو میں معافی انہوں مانگ نے دیا لیتا تھا کہ وہ معافی مانگ لیں گے. معافی لیکن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کریں، ہے اور ویڈیوز تو موجود ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں دکھا دیں، ثابت کریں، پھر معافی مانگیں گے. لیکن اس پہ کرن یہ تو اس پہ تو کوئی دیکھیں اختلاف نہیں ہے کہ ایک سانحہ ہوا، obviously وہ دانستہ طور پہ ہوا یا غیر دانستہ طور پہ ہوا، معافی مانگنے کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، تو کیا یہ آپ لوگوں کے پاس یہ شرائط ہیں مذاکرات سے پہلے پیشگی طور پہ کہ معافی مانگے اور اس کے بعد سے پھر دور کا آغاز ہوگا؟ ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے تو ضروری ہے. انڈائریکٹ ٹاکس جن کو مینڈیٹ انہوں نے دیا اچکزئی صاحب، اور کیونکہ وہ بھی الوف تھے ساری سچویشن سے کہ 22 کو جلسہ مؤخر کر دیا اور ان کو بھی نہیں بتایا، وہ تو ترنول پہنچ گئے. اب یہ تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے بیٹر سینس پریویل کی ہے، اور اچکزئی صاحب کی طرف سے بھی کوشش ہے. obviously ان کو مینڈیٹ دیا، سنی اطاعت کونسل کہہ لیں، پی ٹی آئی کہہ لیں، اس مینڈیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تھوڑی اب برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور تھنگز آر موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. جہاں تک ڈائریکٹ ٹاکس کی بات ہے، وہ جب تک بانی پی ٹی آئی 9 مئی کی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ جو تمام تر چیز ہوئی 9 مئی کو، افسوسناک واقعہ، اس کی معافی ہم سے نہیں، پیپلز پارٹی سے نہیں، یا کسی دیگر جماعت سے نہیں، اس کی معافی قوم سے مانگنا ضروری ہے. اور قوم سے جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی ڈائریکٹ ٹاکس تب تک آغاز نہیں ہو سکے گا. یہ غیر ارادی اور ارادی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، تو اگر وہ ان انٹینشنلی معافی مانگتے ہیں تو اس کو آپ لوگ پھر تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ نے کہا نا ارادی یا غیر ارادی، نہیں، دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، ایک ہی مطلب ہے سر. جو مطلب بالکل اس کا ایک ہی ہے، لیکن جو انہوں نے جو 9 مئی کی ایونٹس انفولڈ ہوئیں، جس طرح ایک موب کو جو ہے ایگزیکٹلی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ انٹینشنلی معافی مانگے یا ان انٹینشنلی معافی مانگے تمام معاملات کے لیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انٹینشنل تھا تو پھر اس حوالے سے مان لیں، لیکن اگر ان انٹینشنل تھا تو ان انٹینشنل کہہ کے اس کی معافی تو مانگنی پڑے گی. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان انٹینشنلی ہو گیا اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کے لیے؟ یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوگی، اور اچھی بات ہے اگر مان لی جائے کہ غیر دانستہ طور پہ میرے سے ہو گیا، یا موب تھا، یا لوگ ایسے اشتعال میں آ گئے میرے کچھ بیانات کی وجہ سے یا میرے کہنے کی وجہ سے، تو میرے خیال سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی بتا سکتی ہے کہ وہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آیا معافی مانگنے کے لیے ہی تیار ہیں، اس کے بعد انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی پہ بات آئے گی نا. لیکن اس سے پہلے سر ایک اور بات بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کہی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب یہ وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، تو کیا اس ملاقات میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا مذاکرات کی بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے؟ دیکھیں، ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی یا کاؤنسل جو نیشنل اسمبلی کے اندر، اس میں ان کی سائڈ سے بھی ممبرز ہیں، اور وہ ممبرز وقتاً فوقتاً جو ایشوز آن اینڈ آف کراپ اپ ہوتے ہیں اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ویدر پارلیمنٹ کے اندر یا باہر. آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن آرڈر بھی حاجی امتیاز صاحب کا جاری ہوا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت بھی کی. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کہہ لیں دونوں سائڈوں سے، ایک ول تھی، اینڈ وین دیر از اے ول دیر از اے وے، اور یہ رستہ نکلا. ان کا پروڈکشن آرڈر، کیونکہ ان کے اپنے دور حکومت میں تو لوگوں کے پروڈکشن آرڈر تک نہیں آتے تھے، تو ہماری طرف سے ایک پازیٹیو میرے خیال سے اقدام تھا
جو کہ اسپیکر صاحب نے ان کا سر مذاکرات کا پیغام دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے اس ملاقات کے بعد. دیکھیں اس ملاقات میں اس کو وتھ سرٹنٹی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جو ایک اسٹیپ لیا گیا ہے، جن کو مینڈیٹ دیا گیا چکزئی صاحب کو، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اچھا یہ صرف یہ بتا دیں کہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ حال ہی میں ہوئی ہے. کتنے دن، ایک آئیڈیا، 5 دن پہلے، 4 دن پہلے، کل پرسوں یا 1 مہینہ پہلے؟ تقریباً 2-1 دن پہلے اس میں 2 سیشنز کے دوران وغیرہ. اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب بہت شکریہ سر. سر سب سے پہلے تو کیونکہ بہت ساری باتیں انفولڈ ہوئی ہیں نا ابھی انٹینشنلی، اب ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ اس طرح کی کسی بھی چیز کے لیے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر جو بھی کچھ 9 مئی کو ہو گیا اس کے لیے معافی مانگنے کو تیار ہیں؟ سیکنڈلی یہ سر کہ اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، لیکن جو حکومت کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست مذاکرات کیے جائیں. آپ لوگوں نے اس کا جو مینڈیٹ دیا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے، تو کیا سر تحریک انصاف ساتھ بیٹھے گی، بیٹھنے کو تیار ہو جائے گی جس خواہش کا اظہار حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے کرن جی، اس طرح ہے، سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اس پہ دانستہ اور نادانستہ. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز این انٹینشنل کرائم اور اٹ واز این انٹینشنل یا ایکسیڈنٹل کرائم، کیونکہ ان دونوں کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں، اور بینگ اے بیرسٹر ہی نوز دیٹ تھنگ. اب دونوں کرائمز میں یو ہیو ٹو فرسٹ، اچھا میں اس کا جواب ہے، عمران خان نے اس کا جواب بڑا پیارے طریقے سے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ کیے ہے توڑ پھوڑ یا یہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ جس نے بھی کیا، انہوں نے کہا جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا معافی کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو ہم پارٹی سے نکالیں گے اور اس کے بہاف پہ میں معافی بھی مانگوں گا، لیکن سزا اپنی جگہ پہ. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے ادھر بیٹھا ہوں، عقیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئی ہیں، ہماری کسی بات پہ بات چیت وہ تلخ ہو جاتی ہے اور ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور آپ مجھ سے خفا ہو جاتی ہیں. آپ عوام ہیں، میں پی ٹی آئی ہوں اور یہ پی ایم ایل این ہے، آپ عوام ہیں. اگر آپ مجھ سے خفا ہو جاتی ہیں آپ مجھے بلائیں گی نہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ پلیز جی میری غلطی ہو گئی تھی، آئی ایم سو سوری، آپ مجھے مت بلائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 8 فروری کو آپ ان کو نہیں بلاتی، آپ مجھے بلاتی ہیں. لیکن آپ کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے اندر نہیں آنے دیتے، ان کو چور دروازے سے اندر آنے دیتے اور آپ کو کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، یہ یہاں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، عوام نے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یو آر دی اونلی پیپل ہو شوڈ ریپرزینٹ اس. ٹھیک ہے، وہ تو اس میں جو ہیرا پھیری ہوئی ہے ہم تو اس ایکٹ کے خلاف ہیں. اچھا اب بات آ جاتی ہے سیکنڈ بات، اس سے اگلی سیڑھی آ جاتی ہے تو یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے میں ان کو یہی جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ 9 مئی کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ووٹر سپورٹر کہتا ہے کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں. یہ یاد رکھیں اگر، اور یہ بیرسٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جیو فینسنگ کے لحاظ سے میرے یہاں پریزنس ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آئی ایم دا کلپریٹ. آئی ایم انوسینٹ انٹل پروون ادروائز. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے سوشل میڈیا میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، ساری دیکھی ہیں. احمد صاحب آپ کو نہیں لگتا سر کہ چلیں اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ وہ تمام ویڈیوز بھی سامنے موجود ہیں، حسان نیازی کی ویڈیوز موجود ہیں، یہ صنم جاوید جس طرح سے جا رہی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں، ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جس طرح سے جا رہی ہیں، پھر وہ کور کمانڈر کے ہاؤس پر پہنچ رہے ہیں، یہ ساری ویڈیوز ساری چیزیں موجود ہیں. میں مثال دیتا ہوں، میں بیٹھے ہوئے نا، عقیل صاحب مجھے کریکٹ کر لیں گے، میں جا رہا ہوں ایک جگہ پہ، میرے ہاتھ میں پسٹل ہے، میں جا رہا ہوں ادھر جاتا ہوں واپس آتا ہوں، عقیل صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمایوں، اور وہاں پہ ایک قتل، اور آپ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں کسی کو ماروں گا، لیکن وہاں پر کوئی اور قتل کر دے. آپ وہاں پہ میں جاتا ہوں پتہ چلتا ہے ایک بندہ پہلے ہی مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، میں واپس آ جاتا ہوں لیکن میری جیو فینسنگ ہو جاتی ہے فلانا ہے. اچھا اب جب میں کہتا ہوں کہ یار وہ ویڈیو نکال لو، تو کیا اس ویڈیو میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں نہیں تھے، وہ عقیل صاحب کے ڈرائیور آ کے پہلے مار گئے تھے ڈاکٹر ہمایوں سے پہلے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، ڈو آئی بیکم اے کنوکٹ؟ سر وہ قتل کسی نے بھی کیا، میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ وہ آپ کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ چاہے آپ نے کیا یا کسی اور نے کیا، آپ کا ووٹر سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح قتل ہوا؟ پھر نہیں
دیکھیں قتل غلط ہوا ہے, ہمارا ووٹر سپورٹر کہتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمیں اس میں فریم کیا جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے. بھئی آپ کے پاس سارے ایویڈنسز ہیں, اس کو نکال لو. اب دوسری بات آ جاتی ہے, دیکھیں جو بند دروازوں کی بات ہے نا, مجھے بند دروازوں سے پرابلم نہیں ہے, مجھے بند دماغ, کن ذہن, مجھے ان سے زیادہ پرابلم ہے. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا the eyes doesn't see what the mind doesn't know, اگر آپ کا دماغ کشادہ ہے, اگر آپ کولیٹرل تھنکنگ کر سکتے ہیں, تو پھر بند دروازوں کے تھرو بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سر آپ لوگ اس ساری سچویشن میں ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو سوال یہ کہ کیا آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے, دوسرا یہ سر ان مذاکرات کا, ان ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا, اور تیسری چیز یہ کیا عمران خان صاحب پیشگی کسی بھی مطالبے کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں اس طرح ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور انہوں نے اچکزئی صاحب کے تھرو کیا ہے, اچکزئی صاحب جب بتائیں گے ہمیں کہ وہ کیا ہے, دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا چاہیے جس میں پاکستان تحریک انصاف is one of the things, then اچکزئی صاحب has got the mandate to decide whatever he wants to decide. اگر یہ through a mediator which is اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں, then question ہے کہ ہم کس ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں دیکھو یار پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اس میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. he decides sir, کیا پی ٹی آئی اس چیز کی پابند ہوگی کہ پھر محمود خان اچکزئی کے فیصلوں کو مانا جائے؟ سن لے, اگر تو بات پاکستان کی ہوگی تو پھر ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں گے, لیکن اگر وہ بات یہ ہوگی کہ بھئی آؤ کوئی ڈیل کرتے, کوئی لین دین کرتے ہیں, تو پھر ہم we would not be interested in that لین دین. پھر سر آپ لوگوں نے مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کو پھر کیا دیا ہے؟ اچھا دیکھیں اچکزئی صاحب کے پاس دو مینڈیٹ ہیں جو میری سمجھ میں, اب میں اس کو ڈیٹیل دوبارہ میں پڑھوں گا تو میں آپ کو بتا سکوں گا, لیکن بیسک مینڈیٹ یہ ہے کہ ہی از دا پرسن جو ایک جوائنٹ اپوزیشن پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ادھر ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ جو مرضی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں, لیکن پھر آپ لوگ مانے یا نہ مانے اس میں پھر آپ نے خود ہی کوشچن کر دیا نا. جو جوائنٹ اپوزیشن پارٹیز کا ہے اس میں ان کے پاس اختیار ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ لوگ مانیں گے. میرے خیال میں وہ ہمیں ماننا چاہیے, چاہیے سر, یہ مانیں گے, پابند ہیں آپ لوگ اس کے نہیں. بات ہے میرے لحاظ سے, اگر میں آپ کو جیسے پشتو میں کہتے ہیں ہم آپ کو اپنا مشر یا آپ کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, تو پھر میرے اوپر یہ پابندی لازم ہے کہ میں اس ڈسپلن کے تھرو آپ جو ڈیسائیڈ کریں میں ان کے ساتھ ہوں. میرا اپنا پولیٹیکل پارٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے نا کہ اس تمام جوائنٹ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی ایسی بڑی پارٹی نہیں ہے جس کا اسٹیک ہو, تو وہ رسپانسبلٹی آپ ہی کے اوپر آتی ہے کہ پھر اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب جیسے بندے کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکشن نہیں کریں گے؟ وہ ضرور کریں گے, اور اس کے بعد ایک ڈسکشن ہو کے ان کو وہ کریں گے, وہ کر کے, تو میرے خیال میں اس میں پرابلم ہے. لیکن اگر بات پی ٹی آئی کی حد تک آتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کرتے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمارے ساتھ کس بات پہ آپ کرو گے, وہ چیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اس کا سیناریو بدل جاتا ہے. ٹھیک سر, آپ کے پاس مولانا صاحب سے پی ایم صاحب نے بھی ملاقات کر لی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ملاقات کر لی, کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا ان کے ساتھ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا ایجنڈا ہے اس کا؟ دیکھیں کرن, مولانا صاحب کے ساتھ تو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اور جس طرح وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں, حالات آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن جس کا خود بھی انہوں نے ذکر کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, تو حالات تو کچھ سازگار نہیں ہیں سیکیورٹی حوالے سے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور ان سے بات کرنے کا مقصد یا اس میں جو آگے ٹاکس تھوڑی سی بڑی ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہو رہی ہے یا پرانے اتحادیوں سے جو بات ہو رہی ہے, وہ اسی پہرائے میں ہو رہی ہے کہ اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے اینالائز کرتے ہوئے. مولانا صاحب ہمارے اتحادی رہ چکے ہیں پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی, مولانا صاحب سے ہماری بڑی پرانی قربتیں ہیں, اور مولانا صاحب میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت مانگا ہے سوچنے کا, مولانا صاحب کچھ دن مانگے ہیں انہوں نے, اور آپ نے بدلے میں کیا ان کو آفر کیا ہے؟ ایک تو توفتاً وہ گن بھی میرے خیال سے لے کے گئے تھے زرداری صاحب لے کے گئے تھے, وہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے. اچھا, اور اس میں کیونکہ اصل تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب آتے ہیں تو پھر ہتھیار ان کے پاس ہی ہوگا, اور مولانا صاحب آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ مولانا صاحب تو کیا پھر وہ بندوق جو ہے وہ کیا شہباز شریف صاحب اپنی وزارت عظمیٰ دے دیں گے انہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے.
مولانا صاحب کا بڑا سینٹرل وہی ہے نا سر، مولانا صاحب کا بڑا سینٹرل رول ہوگا اگر مولانا صاحب آتے ہیں تو کیا ہوگا سر؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی میں حالات کچھ دیکھتے ہوئے مولانا صاحب اگر آئے تو وہاں پہ ان کی ایک بڑی پارٹی کی ویسے بھی تو گرفت ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب وہاں پہ بھی صحیح معنوں کے جو اتحادی ہیں ان دونوں جگہوں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ کیا سر؟ آج کل آپ بتا رہے ہیں، سب جلدی بتائیں نا۔ نہیں، میں سب کچھ تو نہیں بتاؤں گا، سب کچھ بتا دوں گا وقت آنے سے پہلے، تو کچھ تو بتائیں سر، کیونکہ باقی ساری جگہیں تو تردید کر رہی ہیں نا اس بات کی۔ نہیں، میں آپ دیکھیں مولانا صاحب نے ان سے بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا ایشو ٹو ایشو چلے جائیں گے جی، اور ایشو ٹو ایشو ان کو کہا، ہمیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ چلیں ایسے بتا دیں، بلوچستان میں وزارت اعلیٰ اور کے پی کے میں گورنرشپ، میں اس کی کوئی کنفرمیشن یا کوئی ڈینائبلٹی نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ مولانا صاحب نے اگر وقت مانگا ہے تو کسی وجہ سے مانگا ہے، اور یہ ضرور کہہ دیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ 90% چانسز ہیں۔ دیکھیں پاسبلٹی تو تمام تر چیزوں میں چلیں ہاں یا نہ میں بڑھ جائیں، نہیں ہاں بھی نہیں کر سکتا، نہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاسبلٹی تو تمام چیزوں زیر غور ہے۔ اٹ مینس میں حکومتی لیول پہ تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایگزیکٹ چیز جو آپ نے بولی زیر غور ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں ہیں جو زیر غور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جی، اس سے مراد سر اور یہ بھی ہے، ساری باتیں ایک ہی شو میں نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی ہیں اور مزید بھی کچھ ہے۔ دیکھیں اب ہیوی آفر لے کے گئے اس بندوق کے تحفے میں، آفر ایسی ہونی چاہیے سامنے والا منع نہ کر سکے، یعنی آپ کی طرف سے سب منع ہو چکا ہے، 2 سینیٹر بھی ہیں، گورنرشپ بھی ہے، وزارت اعلیٰ بھی ہے، ان سے تو لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ 8 تاریخ گزر جائے تو پھر آپ دیکھ لیں گی، جو چند دن ہیں وہ گزرنے دیں اور یہ ماحول جو ہے وہ بہتر اور بہتری کی طرف، اگر 40 نکات پورے کریں گے تو پھر جلسہ ہوگا۔ کون سے 40 نکات؟ جو 40 نکات ایڈمنسٹریشن نے دیے ہیں، اور وہ تمام کے تمام 40 نکات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے یہ جلسہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ان کی اپنی طرف سے، حکومت کی تو شاید پھر بھی ویل ہو، ایڈمنسٹریشن کی پھر بھی ویل ہو کہ ان کو اجازت، اور اس غبارے میں سے ان کی طرف سے کیوں نہیں؟ ان کے جو لوگ ہیں میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ اب کہ میں بھی منع کروں تب بھی نہیں رکنا ہے، میرے خیال سے ان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے افسردہ ہیں اس چیز پہ کہ جو ان کی طرف سے کینسلیشن بالکل لاسٹ منٹ پہ ہوئی، اور پھر جلسے جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، بس بلند و باغ دعوے جو ہیں جلسوں کا کہہ کے کہ جلسہ ہوگا اور کریں گے اور دیکھے گا، اور کوئی منع بھی کرے تو پھر بھی جلسہ ہوگا۔ یہ شاید خود ہی، کیونکہ لاہور کی تو ڈیٹ انہوں نے چینج کر دی اور وہ 27 اگست سے 22 ستمبر پہ چلا گیا ہے، 8 تاریخ کا جو جلسہ ہے وہ خود ہی بیک آف کر جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے صاحب ایسے اتنی تگڑی آفر ہے سر، وزارت اعلیٰ بھی ہے، گورنرشپ بھی ہے اس بیگ کے اندر، پھر شاید وہ جو آپ سے مانگ رہے تھے وہ بھی انہی کے بیگ میں ہے، مزید بھی کچھ سوچ رہے ہیں، تو اتنا سب کچھ جب ایک پیکٹ میں ملے گا تو سر آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کیوں نہیں جائیں گے مولانا صاحب اس طرف؟ دیکھیں لیٹس پٹ لائک دس، ہمارے پاس دینے کے لیے اصول ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہو اسے، کہ آپ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ میری نظر میں اگر مولانا صاحب ادھر پھسل جاتے ہیں اور وہ یہ چیزیں لے لیتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ میری نظر میں مولانا صاحب کی پارٹی جو 24 میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، ٹھیک ہے، چند سیٹوں میں ان کے ہوں گے کلیم ہوں گے، اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن اوورآل انہوں نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا ساتھ۔ سر آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے صرف اصول ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس طرح ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے درمیان میں جب بات چیت ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمان کے اندر ہم لوگ جو لا میکنگ ہے اس میں ہم لوگ ایک ساتھ ہوں گے، باہر اپنی پالیٹکس ہوگی، باہر اپنی پالیٹکس ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں مولانا صاحب کی جگہ ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس وقت عوام کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں پولیٹیشین کی نبض عوام پہ ہونی چاہیے، پولیٹیشین کی نبض یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔
اگر آپ بعض دفعہ چیزیں لے کر بھی آپ ہار جاتے ہو اور بعض دفعہ آپ چیزیں نہ لے کر بھی جیت جاتے ہو. اگر آج ساری پالیٹکس اس شخص عمران خان کے ارد گرد ہے جو جیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت کچھ دینے کے باوجود بھی وہ جیتا ہوا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ مولانا صاحب, اس جگہ پہ مولانا صاحب کنٹینیو کیجئے گا, لیکن میرا یہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو بھی نہیں ہوگا اور آپ لوگ خود ہی بیک آف کر جائیں گے. اس پر بھی مجھے بات کیجئے گا. سر ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان سینیٹر ہمایوں بہمن صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, آپ سے بات چھوڑ کے گئی تھی میں کہ 8 تاریخ کو آپ کو جلسہ ہوگا, نہیں ہوگا سر؟ دیکھیں, آپ لوگ خود ہی بیک آف کر جائیں گے. میرے خیال میں جلسہ ہوگا. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب انتظامیہ بھی چاہتی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں اور انتظامیہ چاہتے ہیں تو آپ سمپل ہے نا. شیر افضل مروت کہتے ہیں سر بانی کو حالات کی غلط ترجمانی کر کے جلسہ منسوخی پر آمادہ کیا گیا. جنہوں نے جلسہ مؤخر کروایا وہ اس نیکی کا صلہ نہیں دیں گے. تو کیا واقعی ایسا ہے سر, بانی کو غلط بتایا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں, وہ عمران خان جو ہے نا وہ جیل میں, اس کو جو بتایا جاتا ہے اگر غلط بتایا تو وہ جو لوگ جا کے ملے تھے, جنہوں نے جا کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا, پھر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ انہوں نے تو اس چیز پہ ڈیسیجن لیا جو انفارمیشن ان کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انفارمیشن تھی ختم نبوت کے لحاظ سے جو باری تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کے پاس وہ ان کے دل کے اتنے قریب ہے ختم نبوت کہ انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن میں ایک تقریر کی تھی, اس تقریر کی بیسس پہ وہ ویسٹرن ورلڈ جو کہ فریڈم آف سپیچ کی بیسس پہ نعوذ باللہ یہ جو ختم نبوت یا توہین رسالت کے لحاظ پہ کرتے تھے, وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا ان دا نیم آف فلانا. تو ان کے تو بہت اب یہاں پہ وہ ویسے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف تھا جو انہوں نے نہیں, لیکن اس کے بعد یہی ہو گیا نا, یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور یہ سب وہی بات ہے نا. تو وہی چیز ہے نا. دیکھیں, اسلاموفوبیا میں لوگ جب بات کرتے تھے وہ توہین رسالت کرتے تھے نا, اور اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے تھے. یہ اس بیسس پہ ریزولوشن ہوئی تھی. اب میں بات کرتا ہوں, دیکھیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے سے ہمیں نہیں ڈر لگتا ہے, ہم لوگ خود ہماری تیاری نہیں ہے, تو آپ کیوں ہمیں کہتے ہو کہ اجازت نہیں ہوگی؟ آپ یہ 40 پوائنٹس جو مرضی کر, مجھے جو ڈر ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اجازت ہی نہیں لیتے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو ہیٹ ہے نا, جو اصل چیز ہے وہ آپ کی عوام اور آپ کے ورکرز جو بالکل گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں, وہ باہر آ کے یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, ان کو اگر یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اگر یہ ان کو نہ کنٹرول کر سکی, وہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے دیکھیں, فرض کریں میں جلسہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور نیچے جو میری جو گراؤنڈ ورکر ہے, جو اصل گراؤنڈ ورکر ہے, وہ جلسے میں آنا چاہتا ہے, جو اس وقت مجھ سے ناراض ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بکا ہوا ہوں, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ مل رہا ہوں, ان کا غم و غصہ ہے پھر وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہی نکل سکتا ہے. دیکھیں, وہ جو ایک ایپیسوڈ آف باہر نکل سنیں, وہ باہر نکل آئیں گے, وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ہوگی اور وہ سارے ہوں گے. یہ جب باہر نکل آئے نا اور انہوں نے جب ڈیسیجن اپنے ہاتھ میں لے لیا نا, دیٹ از واٹ دا پرابلم وڈ بی. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, دیکھیں ایک جلسہ ہے نا, جلسہ کیا ہوتا ہے, ہم آتے ہیں جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا, یا ہم فیل ہو جائیں گے, 5-10 ہزار سے زیادہ نہیں لا سکیں گے, یا ہم 5-6 لاکھ لے آئیں گے. 50,000 60,000 کے بعد نمبرز مٹیریل نہیں کرتے. آپ آنے دیں, جلسہ کرنے دیں, ہم جلسہ کریں گے, اپنی اسٹرینتھ بتائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے پسینے چھوٹ جائیں, ہو سکتا ہے پسینے نہ چھوٹے, irrespective of that let us do that thing. اور اس کے بعد آپ دیکھو گے کیا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ویسے ایک اچھا گراؤنڈ بن جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے نہیں, تو آپ لوگ اجازت دے دیں. اجازت تو دی ہے اور اجازت مشروط اجازت ہے. سر ویسے ایک بات اگر مجھے صرف ایک مختصر سے پوچھنا ہے, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. لیٹ سپوز کہ اگر آپ کو نہیں اجازت ملتی ہے, نہیں آنے دیتے ہیں, اور آپ کا نکل گئے چاروں طرف سے لوگ, تو پھر جہاں آپ کو روکا جائے گا کیا وہیں بیٹھ جائیں گے, وہیں دھرنا دیں گے, کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس طرح ہے, جب لوگ نکلیں گے نا اور اجازت نہیں ملی, لوگ نکلیں گے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, آگے پولیس کھڑی ہوگی یا آگے کنٹینر ہوں گے. جو نیچرل ایک وہ ہوتا ہے نا, جب آپ پانی کو بیٹھ جائیں گے یا نہیں, جب پانی کو روکے نا تو پانی وہاں پہ ٹکراتی ہے. جب پانی ٹکراتی ہے اور آپ نے آنسو گیس پھینکے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو نارمل ریاکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پتھراؤ. یہ چیز ہوگی. اب وہ چیز اگلی ہو سکتی ہے, وہ بالکل ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, ہر جگہ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اٹس اے نیچرل فینومینا, اٹس اے نیچرل فینومینا. The problem is اگر وہ ہوتی ہے
اور اگر ایک بہت بڑی تعداد نکل آتی ہے اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, دیٹ از واٹ دا پرابلم کین بی. اب اچھا کیا اس وقت پھر آپ ان کو کنٹرول کر پائیں گے؟ میرا سوال ہے نا کہ کیا پھر آپ لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے, واپس چلے جائیں گے, وہیں بیٹھ جائیں گے؟ اس وقت اٹ ول ناٹ بی ان کنٹرول آف اینی لیڈر. بالکل ٹھیک, بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ماحول ویسے نہ بنانے دیں کہ سارے لوگ اپنے ہاتھ میں لیں. میں نے تیزی سے آگے بڑھنا ہے سر. وفاقی وزیر قانون, ان کے مطابق پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آرمی ایکٹ کے تحت انکوائری بورڈ کے پاس پہلے سے قانونی اجازت ہے. آپ ترجمان ہیں حکومتی کے قانونی امور کے, یہ کنفیوژن کیا ہے, کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ کنفیوژن نہیں ہے اس میں. جو لا منسٹری ہے obviously فیڈریشن کا تو اس سے کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے کہ جو ٹرائی کرنا ہے ان کو ملٹری کورٹس میں, کیونکہ ایک تو یہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, وہاں سے اسٹے بھی لیا ہوا ہے کہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس پہ ظاہری بات ہے کچھ ٹرائلز ہو رہے ہیں. وزارت داخلہ کا, وزارت قانون کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگا اس میں جو فیڈرل منسٹری آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہے, یہ کیونکہ ٹرائی جو جہاں کیسز ہیں, جن صوبوں کے کیسز ہیں جہاں جہاں یہ انسیڈنٹس ہوئے, مینلی لاہور کا اور GHQ کا, آپ کو پتہ ہے وہ سارا معاملہ وہاں پہ کیا 9 مئی کے جو انسیڈنٹ تھا, اس پہ وہ واقعتاً جورسڈکشن پنجاب کی بنتی ہے. اور جب وہ پنجاب کی جورسڈکشن ہے اور ATC میں اگر وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں ٹرائی یا وٹ ایور پروسیڈنگس جو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں, تو اس پہ پھر اجازت جو ہے یہ واقعتاً میں سیکنڈ کرتا ہوں اس چیز کو کہ جو لا منسٹر صاحب نے بات کی وہ بالکل درست کی کہ یہ معاملہ پنجاب حکومت نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن ایک بات اس کے ساتھ اضافی یہ بھی کرتا چلوں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاع, کیونکہ آرمی تنصیبات پہ اگر حملہ کیا گیا ہے تو وہ اسکوائرلی اٹریکٹ ہوتا ہے, تو آرمی ایکٹ کا اطلاع تو ڈیفینیٹلی اس میں بنتا ہے. سر پارلیمنٹ میں جو عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے, اس میں جو حیران کن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ قانون سازی حکومت نہیں کر رہی ہے بلکہ جو اراکین کے پرائیویٹ بلز ہیں ان کے ذریعے کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں, جیسے کہ میں دانیال چودھری صاحب کی بات کر لیتی ہوں, تو وہ بھی اس طرح کے بلز کو اون نہیں کر رہے ہیں. سر یہ اچانک سے اراکین کو عدلیہ کے معاملات کو اور عدلیہ کو ریگولیٹ کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور پرائیویٹ ممبر بل تھا, اور جو ہمارے رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر ہے وہ ہر منگل کے دن پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے اور اس پہ وہ اپنے بلز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو آئینی ترامیم ہے وہ نور عالم خان صاحب نے انٹروڈیوس کرائی تھی, وہ لیکن ٹیک اپ نہیں ہوا. اب کیا آیا کہ اس منگل والے دن کو وہ ٹیک اپ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, دیٹس آلسو انادر کویسچن. حکومت کا یا لا منسٹری کا اس میں گو کہ ان کا تعلق حکومتی جماعت سے ضرور ہے, لیکن حکومت بیکڈ بل نہیں تھا. یہ اونرشپ والی جو بات ہے وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں, انٹروڈیوس ہی انہوں نے کرایا تھا. اس کے اسٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیوز بھی اگر آپ نے دیکھے تو اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ 17 سے 23 ہونی چاہیے باشمول چیف جسٹس پاکستان, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز اگر بن جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, روٹین ورک ڈسٹرب نہیں ہوگا. آپ نے ہمارے ایک شو میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے دوہری شہریت کے حوالے سے کہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے کچھ ججز جو ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. تو یہ کتنی تعداد ہے, اور کیا ان میں چیف جسٹسز بھی شامل ہیں, اور کیا جس وقت وہ اوتھ لے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی؟ لیکن قانون تو اس چیز کی پابندی نہیں لگاتا یا قدغن نہیں لگاتا, کیونکہ سول سرونٹس کے اوپر تو ہوتی ہے, لیکن ججز کا obviously ایک ڈفرینٹ سارا وہ چیز ہے, اور اس میں بائی لا تو ان کو کوئی اسٹاپیج نہیں ہے یا قدغن نہیں ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتے. 2 سے 4 ہیں, اور چیف جسٹس بھی ہیں. چیف جسٹس کا میں وتھ سرٹنٹی نہیں کہہ سکتا, لیکن جو میرے علم میں ہے, کیونکہ ہم وکیلوں سے ہی ججز ایلیویشن ہوتی ہے, تو مجھے جو پرسنل میری انفارمیشن ہے اس مطابق 2 سے 4 ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہوں کہ جب ہم ایز پارلیمان ڈول سٹیزن نہیں ہو سکتے, جو لا میکرز ہیں, تو جو آئین اور قانون کی تشریح کر رہے ہیں یا سول سرونٹس جو ہیں جن کے پاس اتنے سینسٹیو ڈاکومنٹس آتے ہیں, ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس پہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو سکتی ہیں. سر مجھے شارٹلی آگے جانا ہے, مجھے بتائیے گا مختصراً کہ یہ دوہری شہریت والے معاملے پر جو بل آ رہا ہے تو اس پہ آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ آپ میری تو مختصراً پہ آ جاتی ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے, آپ مختصراً پہ رکھ دیتی ہیں. نہیں ریپیٹ میں نہیں, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں,
क्वेश्चन ये होता है कि जो जिनको हम मिलिट्री तंसीबात कहते हैं, क्या वो फेडरल के अंदर आते हैं या प्रोविंस के अंदर आते हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है? अगर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो मेरी नज़र में इसको पुलिस के पास होना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आर्मी प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो लोग कर नहीं सकते, ठीक है ना? डायरेक्ट इट हैज टू गो थ्रू दी क्या कह सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। अब बात आ जाती है दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि साथ देंगे नहीं देंगे सर, किस चीज पे? ये दोहरी शरीयत पे। देखिए दोहरी शरीयत में मैं इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूं, मैं दो चीजों पे एग्री करता हूं, दोहरी शरीयत और जिस शख्स की जो कि पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेटिक हो या किसी लिहाज से उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन डिसीजन में होता है। अच्छा, जज का इस लिहाज से कोई नहीं होता, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, वो डिसीजन होते हैं, लेकिन स्टिल इन सब लोगों की या तो उनकी या उनके फैमिली मेंबर्स की अगर जायदादें भी पाकिस्तान से बाहर हो, दे शुड नॉट बी अलाउड। अगर आप मुझसे शिकवा करते हैं कि मुख्तसर मैं आपको कहती हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं देते, आप पूरा बैकग्राउंड जरूर बताते हैं। मैं इसलिए बताता हूं कि आपके बहुत सारे जो सुनने वाले देखने वाले उनको मैं समझाना चाहता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक जो है वो आप समझते हैं कि ये काफी नहीं है, खाली दोहरी शरीयत काफी नहीं है, उन लोगों की जायदादें, उन लोगों की वो चीज अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब दोनों मेहमान प्रोग्राम मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। कराची में कारसाज पर बाप बेटी को कुचलकर कत्ल करने और दीगर लोगों को जख्मी करने वाली जो मुलजिमा है ना, उसके खिलाफ आज एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। नया मुकदमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक होने पर दर्ज हुआ है। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मुलजिमा वाक़े के वक्त आइस के नशे की हालत में थी। इसके बाद अदालत ने इम्तनाए मुनशियात एक्ट के नए मुकदमे में पुलिस को तफ्तीश की भी इजाज़त दे दी है। वी न्यूज़ की खबर है, इनके मुताबिक नताशा को कैदियों के वार्ड के बजाय एक ऐसे वार्ड में रखा गया है जहां आस-पास के बेड लगे हुए हैं। मुलजिमा को एसी भी मिला हुआ है, फ्रिज भी है, ओवन भी है, वाईफाई भी है। नताशा के लिए खाना जेल से नहीं बल्कि घर से बनकर आ रहा है, साथ में चॉकलेट्स और अचार भी दे दिया जाता है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिमा नताशा के खावंद दानिश इकबाल ने हिफाजती ज़मानत भी करवा ली है। तो तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ बैरिस्टर उज़ैर अली गौरी साहब मौजूद हैं, जो कि वकील हैं मकतूल इमरान के। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कल नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट में नशे में होने की तस्दीक हुई है, आज एक नया मुकदमा भी दर्ज हो गया। आपको लगता है कि नया मुकदमा दर्ज जो हुआ है वो सही हुआ है, या फिर इन दफात को पहले से दर्ज एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए था? क्योंकि नई एफआईआर में कहीं ये जिक्र नहीं है कि इन्होंने नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते हुए लोगों की जान ली है। अच्छा, देखिए मैं पहले एक बात रेफरेंस देना चाहूँगा। एक बड़ा मशहूर केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें सुगरा बेबी केस, जिसमें यह कहा था कि अगर कनेक्टिंग इवेंट्स होंगे तो उसकी सिर्फ एक एफआईआर होगी, कोई सब्सिक्वेंट एफआईआर उसकी होगी नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर स्टेट को पार्टी बना के एक सेकंड एफआईआर उसके ऊपर कर दी 11 PHO में। अच्छा, इसका सही तरीका जो होना चाहिए था, दो मैं कंप्लेंट काउंसिल हूँ, लेकिन देखें कानूनी तौर पे असिस्ट करना मेरा काम होता है। इसका सही तरीका ये होना चाहिए था कि चार्जशीट के अंदर जो है वो 11 PHO ऐड कर देते, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब इन्होंने ये वाला काम कर दिया, एक स्टेप कर दी जो मेंटेनेबल नहीं होती में, लेकिन खैर इन्होंने वो कर दी है। अच्छा, अब इनिशियल स्टेज के ऊपर तो वो सेक्शंस कोई भी इन्होंने ऐड नहीं किए थे, वो तमाम क्योंकि जो अल्फाज जैसे शराब वाले अल्फाज हैं या नशे वाले अल्फाज वो एफआईआर में इसमें से नहीं लिखे गए थे, क्योंकि 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था मुद्दई का अस्पताल के अंदर। तो मुद्दई तो खुद तो वहां पर पॉपुलर एविडेंस नहीं था, मुद्दई खुद आई विटनेस नहीं था ना उसने वो वीडियो देखी थी, तो उसने एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया था एक्सीडेंट वाला। इसी वजह से तमाम दफाएं भी जनरल नेचर की आई गई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर 300 और जब उसने देखी तो ये चीज फ्रंट के ऊपर आ गई। लेकिन ये एफआईआर को 154 को अगर ये उस वक्त 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट लेके आ जाते और एफआईआर सही काटते तो इनिशियल बेसिस के ऊपर भी ये वाले सेक्शन ऐड होता था। ठीक। तो सर मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली अब जो मुलजिमा के वकील है वो तो चाहेंगे ना कि जल्द से जल्द जमानत करवा ली जाए, तो क्या ये जो नई दफात शामिल हुई हैं इसके बाद जमानत मुश्किल हो जाएगी? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए अभी इसमें जो नई दफात ऐड हुई है ना, वो एक हुई है 322 उस पहली एफआईआर के अंदर, राइट, और 114 322 है कत्ले सबब
और 114 बेसिकली अबेटमेंट का प्रिंसिपल उस पे लगता है गाड़ी के मालिक के ऊपर। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है ना बेल होना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट एफआईआर हुई है, क्योंकि वो कनेक्टिंग इवेंट है, तो मेरे हिसाब से इसकी बेल अब नामुमकिन है। सही, आप कह रहे हैं नामुमकिन है बेल। मुलजिमा के वकील ने पहले रोज ही कहा था कि अदालत में दियत की रकम जमा करवा देते हैं ताकि मुलजिमा को जमानत पर रिहा किया जा सके। तो क्या ये पेशकश, ये ऑफर उन्होंने आप लोगों को भी की है? देखें, ये जो प्रिंसिपल है बेल का, ये मैं क्लियर कर दूं पहले। 322 की जो पनिशमेंट है ना, वो सिर्फ दियत है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ 322 नहीं लग रहा है, इसके अंदर 320 रीड विद 320 है, और उसके साथ साथ 427 भी है, 269 भी है, 337 जी भी है, अब 114 भी है, और 11 PHO की सब्सिक्वेंट एफआईआर भी आ गई। तो अगर सिर्फ 322 लगता, सिर्फ और 322 लगता, और ये बात अगर होती और ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट फ्रंट पे नहीं आती जिसपे उसके यूरिन के अंदर जो है वो बकायदा ड्रग आया, आइस आया है, अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर तो उनकी बात वाज़ेह थी कि श्योरिटी के तौर पर वो दियत रखवा के बेल पे बाहर लिया। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पोजीशन अब नहीं है। सही, तो मुझे बताइए कि किसी किस्म का प्रेशर है आप पर या आमना और उनकी फैमिली पर, आमना के वालिद की फैमिली पर? देखिए, मैं तो किसी किस्म का प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। अगर मुझे कोई प्रेशर दे तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखिए, उनकी फैमिली की जहां तक बात है, तो उनकी फैमिली के ऊपर जो है ना, करने की कोशिश की जा रही है? देखें, बात यह है कि ऐसे मैटर्स होते हैं उसमें प्रेशर फॉर डेफिनेट आता ही है, और डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जगहों से प्रेशर आता है। लेकिन अभी तक जो है मैं सल्यूट भी करता हूं उनकी फैमिली को कि किस हौसले से और किस बहादुरी से खड़े हुए हैं और इस चीजों को फेस कर रहे हैं। यानी प्रेशर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। सर, ये नताशा के जो शौहर हैं दानिश इकबाल, उन्होंने भी अपनी पेशगी हिफाजती जमानत ले ली है, तो क्या इस केस में उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है? देखें, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये कत्ल बिन सबब जो होता है ना, ये बेसिकली कोई इलीगल एक्ट अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से अगर किसी से कत्ल हो जाए, दो कि उसकी नियत ना हो, तो ये लगता है। अब इलीगल एक्ट, जैसा कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, और सब इलीगल एक्ट जो आया है वो ये आइस का आया है, आइस जो निकली है। ये दोनों इलीगल एक्ट जो हैं, अगर एक बंदा ये जानते हुए कि किसी दूसरे बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, या दूसरा बंदा जो है इस टाइम पे वो नशा लिया हुआ है और अपनी गाड़ी दे दे, तो वो 114 के जुमरे में आ जाता है उस गाड़ी का मालिक। तो ये जो मालिक गाड़ी के 114 के जुमरे में आ गए हैं, इसी वजह से उन्होंने अभी हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली है। अब ये इंटरिम बेल लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, सेशन जज के पास इंटरिम बेल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जाके जो है वो कंफर्मेशन के ऊपर फिर फाइनल वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सही। उज़ैर साहब, बेसिकली इस वाक़े में, सारी सूरत हाल में जो दो लोग कत्ल हुए, उनकी तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन कुछ ज़ख्मी भी हैं। उनके हवाले से ऐसा जिस तरह का तस्करा हो नहीं रहा, इस तरह का जिक्र नहीं हो रहा। कुछ खबरें आई कि एक जो ज़ख्मी है, इसमें उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है और ऑब्वियसली इलाज के लिए उनको रकम की भी ज़रूरत है। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है दीगर लोगों के हवाले से जो इस एक्सीडेंट के शिकार हुए थे? जी, एक आप जिन शख्स का नाम बोलिए, अब्दुल सलाम नाम है उनका, और प्रीवियसली ही वाज ऑन वेंटिलेटर। अब लेकिन लेटेस्ट अपडेट मेरी ये है कि वो आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया था, अब वो रिकवरी फेज पे और अच्छा रिकवर कर रहे हैं। और अब 337 जी जो इस एफआईआर के अंदर लगाई गई है, वो उन तमाम के तमाम लोगों के लिए लगाई गई है जो कि जख्मी हुए हैं या जो कि शदीद जख्मी, वो सेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, लास्टली प्लीज मुझे ये भी बता दीजिएगा, कुछ न्यूज़ एजेंसीज ये भी खबरें दे रही हैं कि बेहतरीन प्रोटोकॉल में नताशा को रखा हुआ है, एसी, फ्रिज, ओवन वगैरह दिया हुआ है, उनको बाकायदा चॉकलेट्स, अचार वगैरह दिया जाता है खाने पीने के लिए, खाना भी घर से बनकर आता है। तो आपके पास है इस तरह की इत्तलात, इन्फॉर्मेशन, कंफर्म करेंगे इसे? ये ऐसी अफवाहें तो ये पहले भी चलाई गई थी कि वो दुबई चले गई है, ये वो, ऐसी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन जो है ना कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास लगा देता हूँ, वो इंस्पेक्शन करके मुझे खुद रिपोर्ट दे देंगे कि ऐसा नहीं है। सही।
بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کوئکلی بڑھتے ہوئے پاکستان میں جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہونا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ماریہ. مجھے بتائیے گا, اکتوبر میں اسلام آباد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے, اس کے لیے پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کو بھی اوبویسلی دعوت دی ہے, لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی آفیشیل جواب نہیں آیا. لیکن جو انڈین وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقل بات چیت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس بیان کے بعد یہ چانس ہے کہ نریندر مودی آ جائیں گے اس کانفرنس کے لیے, اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے ان کی اس کانفرنس میں آنے کی, تو یہ ان کے لیے ضروری ہے. پاکستان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نریندر مودی صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر اگر وہ سربراہی اجلاس میں نہیں شرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس تنظیم کے اندر ہندوستان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ایک منفی طریقے سے نہ صرف پریزنٹ بھی کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان پہ کم, مطلب ایک طرح سے جو ایس سی او کا جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دائمی کردار ہو سکتا ہے اس خطے کے اندر, وہ اس کے اوپر ایک بہت منفی اثر پڑے گا ہندوستان کی اس جو ہے اس قسم کی جواب دہی سے, اس قسم کی سٹانس سے. دوسری بات یہ رہی کہ جی کیا ہندوستان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو پاکستان تو یہ بات پیارا کہہ چکا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک واضح وہ حکمت عملی نہیں اختیار کرتے, اور خاص طور کے اوپر ایسی حکمت عملی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے جو حق ہیں جو سلب کیے گئے ہیں 5 اگست 2019 کو, اس کو واپس نہیں کرتے ہیں, تو ان سے تو کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کا یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک حیران کن بات ہے, کیونکہ پاکستان کا موقف اس سے پہلے ہی بہت واضح ہے. اچھا ماری صاحبہ, اگر ایس سی او میں شرکت کے لیے پرائم منسٹر آف انڈیا آ جاتے ہیں پاکستان, تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوگا, یا پھر کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی تک معاملات نارمل ہونا دونوں ملکوں کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں, میرے نہیں خیال سے کہ نئے دور کا آغاز ہوگا, کیونکہ دیکھیں نریندر مودی صاحب کا جو تمام تر بیانیہ رہا ہے بالخصوص الیکشن کے دوران وہ پاکستان مخالف رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جے شنکر صاحب ہیں وہ بھی اپنی جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں حد بندی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان آتے بھی ہیں تو مسئلہ کشمیر پہ کسی صورت اس کے ساتھ اس کو منسلک نہ کیا جائے اور وہ اس سے دور رہے. یعنی کہ وہ ایک طرح سے پہلے سے کنٹیکسچولائز کر رہے ہیں اور اپنی میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک پورا مطلب بیانیہ جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہے نرمی جو ہے نریندر مودی کے لیے ایک بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے تب تک ہندوستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ شاید اسی طریقے سے چلیں گے جیسے کہ نریندر مودی صاحب چاہتے ہیں, یعنی کہ پاکستان مخالفت پہ چلیں گے, کیونکہ اس کے بعد ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات تھوڑے سے مختلف ہو جائیں. نہیں, اگر ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو کیا وہ نریندر مودی پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ حالات نارمل کریں؟ دیکھیں بالکل ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کا جو موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جہاں بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا سرخ زیادہ ہے یا ڈیموکریٹس کا, جس کے اندر انہوں نے بہت حد تک ہندوستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, جیسے کہ آپ کو سننے میں آتا ہوگا کہ جی واٹس ایپ سے لے کے فیس بک سے لے کے مطلب آپ جو بھی مختلف ایپس ہیں یا ایپل ہے وہ سارے کے سارے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سی اوز کے علاوہ ان کی جو ہیڈ آفیسز جو ہیں جو ریجنل آفیسز ہیں وہ بھی ہندوستان کے اندر ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو معاہدے ہیں ہندوستان کے ساتھ, بیکا کا مکاسا اور STA1, اس کے تحت یہ معاہدہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں ماریہ صاحبہ کہ پریشرائز کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ حالات نارمل کریں, بٹ سوال یہ ہے کہ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئی تھی اس وقت بھی تو صدر ٹرمپ ہی تھے امریکہ میں. دیکھیے صدر ٹرمپ ضرور تھے, لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جتنی تیزی سے وہاں ہندوستان جو ہے قتل و غارت کرنا چاہتا تھا, اور ایک طرح سے جو مودی حکومت کی جو ایک طرح سے پوری فارمیشن تھی جو انہوں نے آسام میں بھی کی, ناگالینڈ میں بھی کی, یعنی کہ مستقل میجورٹی وہ وہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی, جس میں انہوں نے یہ بیانیہ اختیار کیا کہ جی مقبوضہ کشمیر میں یہ 90% مسلمان ہیں, اور ان کو اس ترتیب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہندوستان کے آئین کے مطابق جو نچلے درجے کے ہندو ہیں ان کو وہاں جو ہے مطلب ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو زمینیں دی جائیں, افواج جو ہے ہندوستان کی ان کو جو ہے جگہ دی جائے. تو یہ تمام تر چیزیں وہ کرنے میں ناکام رہے.
کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پاکستان میں بہت لوگ باہر نکلے کشمیریوں کے حق میں بین الاقوامی سطح کے اوپر، تو وہ اس تیزی سے اس کے اوپر وہ نہیں کر سکے، اور پھر پریشر رہا کشمیر کے معاملے میں. بہت بہت شکریہ ہمارے سلطان صاحبہ، پروگرام میں آپ ساتھ. 2023 میں وزرائے خارجہ کا بھی SCO کا اجلاس ہوا تھا انڈیا میں، اور وہاں پر بلاول صاحب گئے تھے، خیر سگالی کا میسج دیا تھا. لیٹس سی کہ انڈیا کی طرف سے اس بار کیا پیغام آتا ہے، اور پھر عالمی سطح پر انڈیا کو کس طرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ ہماری سلطان صاحبہ، پروگرام میں ساتھ موجود تھی. وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.